बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे में से ब्लड क्यों आता है या गुर्दे में से ये पेशाब में खून क्यों आता है, ये बहुत फ्रीक्वेंट सवाल है। आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और यहाँ से लोकेटेड लोगों में ज़्यादातर। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। मैं स्टेप वाइज चलूँगा। नंबर 1 पे हमने ब्लड को डिफाइन करना है दो हिस्सों के अंदर। ब्लड दो किस्म से आ सकता है। एक ज़्यादा नज़र आने वाला, आप यूरिन करें और यूरिन के अंदर आपको वाज़े नज़र आए कि ब्लड सुर्ख रंग का पेशाब के अंदर पास आउट हो रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको आपका मुआलिज या डॉक्टर बताए कि आपके यूरिन के अंदर में ब्लड या खून के खुलिये आ रहे हैं, जिनको RBCs लिखा होता है या रेड ब्लड सेल्स लिखा होता है। इसको हम ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। ग्रॉस कहते हैं जो वाज़े है, ग्रॉस है। माइक्रोस्कोपिक जो सिर्फ आपको खुर्दबीन के नीचे नज़र आता है, उसको माइक्रोस्कोपिक हेमीच्यूरिया कहते हैं। पहले ग्रॉस की बात कर लें। वो वाला ब्लड जो आपने आंखों से देखा, आपने कंबोर्ड में या कहीं पे यूरिन पास किया और वो सुर्खी माइल था, इसकी आगे दो कैटेगरीज हैं और उनके लिहाज से ही इनकी वजूहात बताना मकसूद है। एक दर्द के साथ आ रहा है और एक दर्द के बगैर आपको पेशाब में बज़ाहिर आँखों से सुर्ख खून नज़र आए। दर्द के साथ आने वाले की जो ब्लड है, इसकी वजूहात क्या हैं? स्टोन्स, पथरियाँ फंसती हैं, रगड़ खाती हैं दीवारों के साथ और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इन्फेक्शंस कई किस्म के होते हैं जो गुर्दे से लेके नीचे मसाने तक, प्रोस्टेट और यूरिथ्रा, ये तमाम हिस्सों के अंदर कहीं पे भी अगर आपको इन्फेक्शन शदीद हो गया तो उससे भी ब्लड आ सकता है। इसके अलावा सिस्ट बनी होती हैं। सिस्ट के अंदर इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन ब्लीड कर गया, सिस्ट फट गई, तो वो भी ब्लड जो है आपको पेशाब के रास्ते बाहर नज़र आता है। फिर इन्फेक्शन था किसी भी वजह से, अरसा दराज से था, तो पथरी तो नहीं है लेकिन रास्ते की दीवारें जो सी हैं ना, वो एक दूसरे से चिपक गई हैं। इसे स्ट्रिक्चर कहते हैं। रास्ते की तंगी आम ज़बान में कहा जा सकता है। इसकी वजह से भी आपको पेशाब के अंदर खून आ सकता है। ये है जनाब वो वाला खून की वजह मैंने बताई जिसके अंदर ग्रॉस ब्लड आ रहा है यूरिन के अंदर और दर्द के साथ था। इसकी वजूहात ये थी। ये इतनी ख़तरनाक नहीं है, ये काबिल इलाज है। इन सब में इलाज किया जाता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन एक ब्लड है जिसके अंदर आपको तकलीफ़ नहीं होगी, उसकी वजूहात थोड़ी सी ज़्यादा बुरी हो सकती है। जी हाँ, ये सुनने में अजीब सी बात लगती है कि पेशाब में खून आ रहा है और दर्द के बगैर आ रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा बुरी बात है। दर्द के साथ आता तो ये अच्छी बात थी क्योंकि उस सूरत के अंदर उनकी इलाज आसानी से मुमकिन था। अब वजूहात सुनिए, दर्द के बगैर क्यों आएगा। ट्यूमर यानी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई रसोली या कैंसर है तो फिर दर्द के बगैर अलामतों के भी पेशाब में अचानक खून आना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे अगर इसकी कोई वजह नहीं है लेकिन हमारा खून ही कुदरती तौर पे इतना पतला हो गया है किसी भी वजह से, जिगर की कमज़ोरी है, और कुछ लोगों को जिगर की कमज़ोरी नहीं, कुछ ख़ास एक कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं जिनकी कमी होती है, प्लेटलेट्स की कमी होती है, वो खून पतला करने वाली दवाइयाँ ज़्यादा मकदार में ले रहे होते हैं, दिल के अटैक के बाद कई दफ़ा ये होता है, तो उनके पेशाब में खून आ जाता है। ये वाला केस जो सा है, इसमें हमने उस चीज़ का इलाज करना होता है। जैसे मैंने बताया, इलाज की डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा कि इनमें स्टेप बाय स्टेप मैं वजूहात बता दूं और इसके साथ साथ मैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस भी आखिर में बताऊंगा। फिर इसके बाद एक कैटेगरी है जिसमें खून भी आएगा, दर्द भी नहीं होगी, लेकिन इसकी वजह यह है कि उसके अंदर सेंसेशंस चलेगी हैं। ये शुगर के मरीजों में होता है। समझने की चीज़ ये है कि शुगर के मर्ज के अंदर पाँव में भी बास्कत सेंसेशंस चली जाती है। अब सेंसेशन जाने का से होता ये है कि दर्द की वजह मौजूद है, कोई चीज़ चुभ रही है लेकिन पाँव में चीज़ चुभने के बावजूद दर्द नहीं हो रही। इसी तरह मसाना अगर बिल्कुल सुन्न हो गया और फालिज का शिकार हो चुका है तो उस सूरत के अंदर मसाने में ब्लीडिंग भी होगी, हो सकता है उसकी वजूहात इन्फेक्शन, स्टोन, सेस्ट और वो स्ट्रिक्चर वाली हों, लेकिन तकलीफ़ उतनी ना हो। और उसकी वजह ये होगी कि सेंसेशन शुगर के मर्ज़ ने ख़त्म कर दिया। अब इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना, तो ये मामला उतना ख़तरनाक नहीं, लेकिन हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि ये क्यों है और मरीज़ को भी इस बात का पता होना चाहिए।
کہ اگر تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے. آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے اور آپ نے ٹیسٹوں کے ذریعے اس بیماری پہ فوکس رکھنا ہے, کیونکہ علامتوں کا انتظار مت کیجیے گا. آخری چیز, شوگر بھی نہیں ہے. کسی کو کمر پہ چوٹ لگی تھی, اس کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی کا شدید مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کی سنسیشن جو سی ہیں وہ مثانے تک نہیں پہنچ رہی. اب جب اعصاب مثانے تک جائیں گے ہی نہیں تو اس کے نتیجے کے اندر پین, وہاں پہ جو تکلیف ہے وہ دماغ تک بھی نہیں پہنچے گی, وہ درمیان میں ریڑھ کی ہڈی کے لیول پہ بلاک ہو جائے گی. اب اس وجہ سے بھی اگر بعض کا پیشاب میں انفیکشن یا اس کے ساتھ بلڈ آتا ہے تو تکلیف ویسی نہیں ہوتی. یہ عمومی طور پہ پیشنٹ جو ان کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے وہ بیڈ ریڈن ہوتے ہیں. فالج کے شکار پیشنٹس کے اندر بھی یہ پرابلم آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے مائکروسکوپک ہیمیچوریا, یا وہ ہیمیچوریا جو آپ کو بلڈ آیا یورین کے اندر, لیکن آپ کو صرف ڈاکٹر نے بتایا, آپ کے علم میں نہیں تھا. اس نے ٹیسٹ دیکھا اور اس میں کہا کہ اس میں آر بی سیز یا ریڈ بلڈ سیل زیادہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیشاب میں خون آ رہا ہے. تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. اب اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ گلومیرولونیفرائٹس نام کی ایک بیماری ہے, اس کے اندر پیشاب کے اندر بلڈ آ سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ عمومی طور پہ پروٹین آ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ 100% کیسز میں نہیں ہوتا. جیسے آئی جی اے نیفروپیتھی نام کی بیماری ہے جس کے میں نے ویڈیو بھی عام لوگوں کے لیے بنائی ہوئی ہے, اس کے اندر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پروٹین ہی آئے تو آپ مانیں کہ اس کے اندر کوئی گردے کا پرابلم ہے یا گلومیرولونیفرائٹس ہے. لیوپس نیفرائٹس یا ایس ایل ای کی بیماری کے اندر بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے یورین کے اندر آر بی سیز آ رہے ہو. بعض کا انفیکشن ہوتا ہے اور انفیکشن گزرا ہوتا ہے اور اس کے اندر تھوڑے سے آر بی سیز آ رہے ہوتے ہیں, وہ کچھ عرصے میں ختم ہو جاتے ہیں. پھر بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بیماری ہے جس کو ہم تھن بیسمنٹ میمبرین ڈیزیز کہتے ہیں. تھن سے مراد یہ کہ جس کی جو سی چھاننی ہے گردے کی وہ پتلی سی قدرتی طور پہ ہوتی ہے, ان کے یورین کے اندر آر بی سیز آ رہے ہوتے ہیں. اور بعض کا پوری فیملیز میں ہوتا ہے, یعنی ایک فیملی جو ان سی ہے اس کے کئی افراد کے ٹیسٹ کروائے جائیں تو ان کے یورین میں آر بی سیز آ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ عمومی طور پہ زیادہ خطرناک بیماری نہیں. پھر آپ نے گلومیرولونیفرائٹس ٹریٹ کر دیا, یعنی کہ آپ نے جی این کی بیماری کی ٹریٹمنٹ کر دی اور وہ ٹھیک ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی یورین کروایا تو اس کے اندر آر بی سیز آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا علاج ٹھیک نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک ہونے میں کچھ وقت درکار ہے. تو پریشان نہ ہو, وقت کے ساتھ ساتھ وہ خون کے خلیے جو ان سے ہیں وہ پیشاب میں سے عمومی طور پہ کلیئر ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ مائکروسکوپک ہیمیچوریا کے ساتھ بھی وہ خطرناک چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں جن کو میں نے پہلے ذکر کیا, یعنی کہ کینسر کا ہونا, وزن کم ہوتا ہے اس کے ساتھ, اور آپ کو ہلکا سا بخار سا بھی محسوس ہوتا ہے, آپ کو تھکاوٹ نکاہت بھی ہو جاتی ہے, ٹیومر ہو سکتا ہے آپ کے اس سچویشن کے اندر گردے سے نیچے اور گردے کے اندر بھی ہو تو پھر بھی آر بی سیز آ سکتے ہیں, مثانے میں بھی ہو سکتے ہیں, پروسٹیٹ میں بھی ہو تو پھر بھی یہ پرابلم بن سکتا ہے. بلیڈنگ پرابلم جیسے میں نے پہلے کہا, تو اگر کسی اینٹی پلیٹلیٹ لے رہا ہے, وہ دل کی دوائیاں خون پتلا کرنے والی بڑی اسٹرانگ لے رہا ہے, تو اس سے بھی یورین میں کئی دفعہ آر بی سیز آ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی کویگولیشن فیکٹرز کا مسئلہ ہے, وہ بچپن سے بھی ہو سکتا ہے, موروثی بھی ہو سکتا ہے, بہن بھائیوں میں بھی موجود ہو سکتا ہے, یا وہ صرف جگر کی کمزوری کے ساتھ خون کے کویگولیشن فیکٹرز کی کمزوری کا ایک شاخسانہ ہو سکتا ہے. پھر آ جاتی ہے بات کہ اب یہ ساری چیزیں ہم نے سمجھ لیں کہ جناب خون کی کو ریہیش اگر میں کر دوں تو اس کی ورائٹی جو سی انہوں نے 4 میں ڈیوائن کیا تھا. ایک وہ جس کے اندر خون پیشاب میں نظر آ رہا ہے اور وہ بھی 2 قسم کا ہے, پینفل اور پین لیس, اور دوسرا وہ ہے جس کے اندر آپ کو پیشاب کے اندر خود تو نہیں نظر آتا, ڈاکٹر بتاتا ہے, لیکن اس کی 2 ورائٹیز ہیں. ایک جو سی ہے گردے کی وجہ سے ہو سکتی ہے, اور ایک گردے کے علاوہ کسی جگہ پہ ٹیومر یا کینسر کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اب کیا ٹیسٹ کروایا جائے؟ نمبر 1 جو یورین کا ٹیسٹ ہے وہی کروایا جائے گا سب سے پہلے. اس میں پروٹین دیکھے جائیں گے, اس کی کوانٹٹی اگر بہت زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے یہ گردے سے آ رہا. پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو بہت کم ڈاکٹرز کو بھی پتہ ہے اور بہت کم تجویز ہوتا ہے, وہ ہے یورین فار ڈیفارمڈ آر بی سیز, یا ہم نیفرولوجسٹ اسے یورین فار ایکینتھوسائٹس بھی کہتے ہیں. اب یورین فار ایکینتھوسائٹس کے اندر ایک خاص شیپ بنی ہوتی ہے, اسے ہم اپنی زبان میں آپ کو دلچسپ لگے گا مکی ماؤس سیلز بھی کہتے ہیں.
خون کے خلیے وہ لیک ہوتے ہوئے اور ان تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے خاص قسم کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور اگر وہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خون نیچے مثانے یا یوریٹر یا نیچے نہیں آ رہا، یہ گردے سے آ رہا ہے، اس کا علاج پھر وہیں سے ہوگا، اور یہ بہت کارآمد ٹیسٹ ہے۔ اس صورت میں اندر بعض لوگوں کے بڑے دیرینہ سوال جو ان سے اس کا جواب مل جاتا، بعض کا اس کا جواب اتنا آسان نہیں رہتا، اس کی پرسنٹیج ہے لیکن وہ اس ویڈیو کا سکوپ نہیں، وہ ڈاکٹرز کو پڑھانے کی چیز ہے۔ بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ یہ تو آ گیا لیکن اب فردر بھی سوال باقی ہیں، تو الٹرا ساؤنڈ کروانا ہوتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ گردے کا اور جگر کا بھی ہوگا، مثانے کا بھی ہوگا، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اس الٹرا ساؤنڈ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ مثانہ یورین کرنے کے بعد خالی ہوتا ہے کہ نہیں۔ عمومی طور پہ ایسا الٹرا ساؤنڈ نہیں کیا جاتا، ایک ہی دفعہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ نے اپنے معالج سے اصرار کرنا ہے کہ سر میں یورین کر کے آتا ہوں تو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں میرا مثانہ خالی ہوا کہ نہیں ہوا، یہ امپورٹنٹ انفارمیشن۔ پھر اس کے بعد آر ایف ٹیز، سیرم الیکٹرولائٹس، وہ گردے کے فنکشننگ کے ٹیسٹ جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ان کا بڑا اہم رول ہے، وہ کروانے ہوتے ہیں، آپ نے اس سچویشن میں آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اور گردے کے فنکشننگ کے ٹیسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ گردے کی خرابی کی وجہ سے آ رہا ہے یا نہیں، یہ بھی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف آگے سی ٹی اسکین کروانا، اور سی ٹی اسکین میں اس صورت کے اندر نا ایک رنگ لگانا پڑتا ہے، اسے کانٹراسٹ کہتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ٹیومر یا کینسر کوئی چیز ہو تو وہ رنگ پکڑ لیتا، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خطرناک والا ٹیومر ہے، تو اس کو پھر ہم نے سرجری کے ذریعے ٹھیک کرنا۔ دوسری طرف اگر اس کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں آتی تو پھر کنٹراسٹ پوری گردے اور نیچے مثانے تک ایک جیسا ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ سی ٹی اسکین کے ساتھ ہم وداؤٹ کنٹراسٹ بھی کرتے ہیں، وتھ کنٹراسٹ، اس طرح ایم آر آئی بھی کروائی جاتی ہے ضرورت پڑنے پہ اگر سافٹ ٹیشو ٹیومر کوئی مل رہا ہے۔ اور پھر کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں اس سچویشن کے اندر سسٹوسکوپی کروانی پڑتی ہے، وہ ہمارے یورولوجسٹ جو ان سے کنسلٹنٹس ہیں وہ کرتے ہیں۔ جو سرجنز ہوتے ہیں وہ ایک چھوٹے سے کیمرے کے ذریعے اندر جاتے ہیں، وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، پھر اس کا سیمپل لے لیا جاتا ہے۔ اس سچویشن میں گردے کا بھی بایوپسی کرنی پڑ سکتی ہے، اور جس جگہ پہ شک ہو رہا ہے اور نہیں جگہ پتہ چلی تو مثانے کی بھی بایوپسیز لی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی 4 جگہ سے عمومی طور پہ، اور پھر وہ بایوپسی کا جب رزلٹ آتا ہے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں اس طرح کی انفلیمیشن یا ٹیومر تھا جس کی وجہ سے یہ بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ میں نے اس ویڈیو کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں لے جا کے اس لیے بتایا کہ یہ تقریباً روزانہ کے سوال جواب ہیں جو عام لوگ مجھ تک نہیں بھی پہنچ رہے، یہ ان تک انفارمیشن ان کے گھر میں پہنچ رہی، اور ہو سکتا ہے اس طرح ان کی بہت زیادہ چکر جو ہاسپٹل میں لگ رہے ہیں، جو کچھ پریشانیاں ضرورت سے زیادہ ہیں، وہ کم ہو جائیں اور وہ جان جائیں کہ کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو یہ پتہ چلے گا تو اس کے بعد وہ اپنے معالج سے رابطہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت دے، اپنا بہت خیال رکھیے، شکریہ۔